अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम शुरू में कमेंट करेंगे कि अवामी प्लेटफॉर्म के तक़द्दुस के बारे में, और फिर हम ये सवाल उठाएंगे कि सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने जो कल किया है उसके बाद कानून क्या कहता है। शराफत की तो बात अलग है, कानून क्या कहता है। और फिर हम बात करेंगे नाजरीन जून 7 की GHQ में जो मीटिंग हुई और उसके साथ साथ जो खारजा पॉलिसी का चैलेंज है। सबसे पहले तो हम ये बात करते चलें कि अवामी जो प्लेटफॉर्म है उसका तक़द्दुस क्या है। अवामी प्लेटफॉर्म वो है जहां हम बैठे हैं, जहां हम आपके सामने लोगों को लेकर आते हैं मुख्तलिफ अरा के, और हर सूरत पे प्रोग्राम में मुख्तलिफ अरा के लोग आने चाहिए ताकि बातचीत हो, गुफ्तगू आगे बढ़े, लोगों को सोचने का मौका मिले। बदकिस्मती से कल एक प्रोग्राम हुआ न्यूज़ 1 TV पे, और उस प्रोग्राम में क्या हुआ, क्या कहा गया, जरा सुनिएगा। मैं सपोर्ट भी करूं तो आप मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करूंगा बिल्कुल करूंगा। आप बात आगे करूंगा, करती हूं सपोर्ट, करेंगे जो कुछ करना। अब ये कुछ पी के सोए हुए हैं, करवा ले। प्लीज रुक जाए। तो नाज़रीन हुआ ये कि प्रोग्राम में एक सेनेटर साहब, सिटिंग सेनेटर JUI के सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब थे, उसके बाद एक बैरिस्टर साहब थे, उसमें मावी सरमद साहिबा थी, और फयाजुल चौहान जो कि PTI के लीडर हैं, ये सब मौजूद थे। और जब कोई मुख्तलिफ हुई तो बात बढ़ के इस नहज पे पहुंची कि सेनेटर, पहले तो गालम गलोच बहुत हुआ, उसके बाद जो सेनेटर हमदुल्ला हैं उन्होंने उठकर मारवी सिरमत को मारने की, यानी फिजिकली अटैक किया। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ, ये हमने नहीं देखा, ऑन एयर नहीं देखा कि फिजिकली अटैक, ऑन एयर तो काफ़ी गालम गलोच हुई। उसके बाद ब्रेक ली गई। नादिया मिर्ज़ा जो बहुत एक सुलझी हुई एंकर है, नादिया मिर्ज़ा एंकर कर रही थी प्रोग्राम को, गाली गलोच हुआ, ऑफ एयर गई। उसके बाद जब ये वापस आया है प्रोग्राम ऑन एयर तो उसमें हाफिज़ हमदुल्ला नहीं मौजूद थे, उसमें सेनेटर साहब। और फिर हमने ये देखा कि जब प्रोग्राम, और नादिया मिर्ज़ा ने बड़ा माजरत की मारवी सिरमद साहिबा से, और उनसे कहा कि आपकी इतनी बेइज्जती हुई है हमारे प्रोग्राम में। और उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो पहले तो मारवी सिरमद साहिबा की तरफ से बाकायदा बहुत सी ट्वीट्स आई सोशल मीडिया पे, जिसमें कि उन्होंने बयान किया कि नाजरीन इतनी लग़्व और बेहुदा गुफ्तगू के हम उसको रिपीट भी नहीं करना चाहते। या हमारे पास चॉइस थी कि हम हाफिज़ हमदुल्ला साहब को ले आते वापस, हम मारवी सिरमद साहिबा को प्रोग्राम में ले आते हम इन लोग को, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमने नहीं लेकर के आना, क्योंकि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। ये देखा कि मारवी सिरमद साहिबा ने कहा कि ऐसी लग़्व बातें बकी गई। उसके बाद ये भी आपको बताते चले कि हमने ये नहीं देखा, लेकिन फयाजुल हक चौहान जो हैं PTI के लीडर, उन्होंने फिर ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो मारवी सिरमद कह रही हैं वो 100% ठीक है, क्योंकि इनको सेनेटर हमदुल्ला अटैक करने के लिए उठे और मैंने रोका उनको। अच्छा, हम ये कहेंगे कि ये जो, अच्छा अगर अब आप जाएंगे तो फयाजुल हक चौहान साहब की वो जो टाइम लाइन है उससे वो ट्वीट हट गई है, लेकिन हमने उसको रीट्वीट किया था, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है शुरू में जब सबने ये देखा, ये हुआ, तो यकदम जो एक सही इंसान का इंस्टिंक्ट होता है, उस इंस्टिंक्ट पे इन्होंने ये ट्वीट किया फयाजुल हक चौहान साहब ने। उसके बाद वो हटा दिया गया क्योंकि शायद सियासत आड़े आ गई हो। लेकिन बहरहाल बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और तो हम इसलिए कहते हैं इस प्लेटफॉर्म का कि अगर जैसे पायलट जहाज़ उड़ाता है जिसमें कि वो 300-400 लोगों की जो जान होती है उसके हाथ में होती है, तो हमें लगता है कि इस मुल्क के लोगों की जो सोच है, जो जज्बात हैं, जो हम हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचाते हैं, हम उसको पायलट करते हैं एज एंकर्स, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो कल जो वाक़या पेश आया उसके बाद हमारी तरफ से हम 3 हमारी डिमांड्स होंगी एडिटोरियली। नंबर 1 ये कि
جو حافظ حمداللہ صاحب ہیں جو کہ سینیٹر ہیں, اور لوگ ہمیں ناراض ہوں گے کہ انہوں نے اتنی گالیاں بکیں, تو آپ پھر بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان کا نام لے رہے ہیں, ہم پھر بھی کہیں گے وہ سینیٹر ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, لیکن کوئی تو قانون ہوگا اس ملک میں, کوئی تو قانون ہوگا کہ پبلک فورم پہ جا کے یا کہیں بھی, ہم تو بھی ویمنز پروٹیکشن بل کی بات کریں اندر, لیکن پبلکلی آپ آئیں اور آپ فزیکلی ماریں کسی کو, تو یقیناً کوئی تو قانون ہوگا. وہ قانون جو ہے اس کو متحرک ہونا چاہیے, اور اس قانون کے تحت سینیٹر کو جو ملنی چاہیے سزا جو ہے قانون میں وہ ان کو ملنی چاہیے. نمبر 2 یہ کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں رضا ربانی صاحب اس پر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. یہ سینیٹر ہیں, پاکستان کی اتنی حد تک ہوتی ہے. اب یہ کسر باقی تھی کہ ایک سٹنگ سینیٹر, اگر ناظرین آپ وہ باتیں سنیں جو انہوں نے کہی ہیں تو وہ آپ پریشان ہو جائیں گے, اور پھر فزیکلی مارنے کی جو کوشش کی گئی. تو سینیٹر, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سینیٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں رولز دیکھوں گا, کیونکہ انہوں نے سینٹ کے اندر یہ گالیاں نہیں بکی اور انہوں نے اٹیک نہیں کیا. یہ سینٹ کے فلور سے باہر یہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے اس چیز کا. اور سینیٹر رضا ربانی صاحب جو چیئرمین ہیں, ہی شوڈ ٹیک ایکشن. اور فائنلی میں یہ کہوں گی اپنی کولیگ جو نادیہ مرزا ہیں ان کے حوالے سے میں یہ کہوں گی, اور اپنے آپ سے بھی یہ کہوں گی میں, کہ اگر کبھی اس طرح کی بات ہو پروگرام میں تو آپ کو بہت جلد ہی اس کو پروگرام کو آف ایئر کر دینا چاہیے. جہاں تک بات پہنچی, اور یہ بھی ہم کہیں گے کہ اس پروگرام میں سب سے پہلے جب ایک نازیبہ گفتگو ہوئی مولانا شیرانی صاحب کے حوالے سے, وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے بیرسٹر صاحب, انہوں نے ایک بات کی جو غلط بات تھی, اس کو وہیں ٹوکنا چاہیے تھا. تو یہ ضرور میں کہوں گی کہ یہ پروگرام کو جلد ہی آن ایئر ہونا چاہیے تھا, اور تنبیہ کرنی چاہیے تھی جو اینکر ہیں اس وقت ان کی, جنہوں نے پہلے مولانا شیرانی صاحب کے حوالے سے غلط بات کی. لیکن جو بھی کچھ ہے یقیناً ہم معلوم ہے کہ پیمرا اس پہ ایکشن لے گی, لیکن سینیٹر حمداللہ کے حوالے سے ضرور ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ناظرین یہ خواتین اور مرد کی بات خالی نہیں ہے, وہ بھی ہے کہ آپ کس طریقے سے بات کریں. لیکن وہاں جھگڑا باقاعدہ ہوا ہے, دونوں طرف سے جھگڑا ہوا ہے. لیکن اور یہ بھی لوگوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ماروی سرمد نے پرووک کیا, انہوں نے ایسی بات کی, یہ بات غلط ہے. سب سے پہلے سینیٹر حمداللہ کی طرف سے بات ہوئی, سخت بات ہوئی, اور انہوں نے جس لہجے میں بات کی ماروی سرمد نے پھر سخت بات کی. لیکن کیا کہ پرووکیشن جو ہے وہ آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں جس طرح کہ انہوں نے کیا, کہ فزیکلی اٹھ کے انہوں نے مارنے کی کوشش کی. تو ناظرین ہم اسی پر اس کو ختم کرتے ہیں بات کو. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سینیٹر حمداللہ کے حوالے سے سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی بات کریں گے, کوئی JUI کے جو لیڈر ہیں وہ بات کریں گے, وہ تنبیہ کریں گے, اور پھر سینٹ کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے. تو یہ بات ہے ناظرین. جہاں تک ہم نے بات کی کہ عوامی پلیٹ فارم ہے اس کا ایک تقدس ہے, تقدس کو قائم رکھنا چاہیے. تو ناظرین اب ہم موو کرتے ہیں اپنے دوسرے سبجیکٹ پہ جو بڑا اہم سبجیکٹ ہے, وہ ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو ایک بحران کا سامنا ہے ملک کو. ایک طرف ہم خارجہ پالیسی کے بحران کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ادارے جنہوں نے یہ پالیسی بنانی ہوتی ہے, جو کہ پاکستان اس وقت جو مشکل حالات ہیں, اور یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ مشکل حالات یہ جیسے کہ ایک جو ٹیپ ہے وہ ری پلے ہوتی ہے ہر کچھ سالوں کے بعد, کچھ اب تو خیر مہینوں کی بات ہو گئی ہے, ہر کچھ مہینے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کہ دیکھیں جی سارے جو ہمارے نیبرز ہیں وہ ہمارے خلاف ہے, پھر ہم کہتے ہیں امریکہ کو دیکھیں جی کتنا برا ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی امریکہ دیکھیں ہماری بات نہیں سنتا, پھر ہم کہتے ہیں وہ اچھا دوست نہیں ہے, پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے. ابھی سرتاج عزیز صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی ریاست کسی کی دوست ہوتی نہیں. لوگ اپنے جو مرضی, اپنا جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ہم یہ جو فیکٹ ہے, یہ بیسک فیکٹ ہے, اس کو گرا میں پرو کے ہم کس طرح کی پالیسی بنائیں کہ بار بار ہمیں یہ نہ لگے ہر کچھ عرصے کے بعد کہ ہم ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. ناظرین اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی پروگرام جنرل صاحب. ناظرین ہمیں لاہور میں جوائن کیے اعجاز حیدر صاحب نے, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, کالمنسٹ ہیں. ویلکم ٹو دی پروگرام اعجاز.
اور ناظرین نجم الدین شیخ صاحب فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یو ایس, فارمر فارن سیکرٹری, انہوں نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے. ویلکم ٹو دا پروگرام نجم الدین شیخ صاحب. اور ناظرین ہمیں ریاض کھوکھر صاحب ہیں فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. تو نجم الدین شیخ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی 7 جون کو جو میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں, اور وہ پھر تصویر بھی ٹویٹر پہ آئی کہ ایک طرف ہم نے دیکھا آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی, اور دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب تھے جو کہ اوفیشیٹنگ, اگر نہ کہتے بھی نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کی غیر موجودگی میں ہی از لیڈنگ دا الیکٹڈ ٹیم, وہ موجود تھے, اور فارن آفس کی جو 3 ٹاپ لوگ ہیں وہ موجود تھے. تو لگا یہ کہ سوال اٹھے کہ پالیسی کون بنا رہا ہے, کیسے بنا رہی ہے, what these people ordered to the GHQ. یہ بات تو مصدقہ ہے کہ سرتاج عزیز صاحب جب سے ملا منصور ڈرون اٹیک میں مارے گئے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم میٹنگ چاہتے ہیں, لیکن میٹنگ جا کے GHQ میں ہوئی. اب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا اس پہ امیڈیٹ ریئیکشن ہے؟ دیکھیں میرا امیڈیٹ ریئیکشن یہ ہے کہ اگر آپ اختیار, جو آپ کے اختیارات ہیں, جو آپ کی جوابداریاں ہیں, اس سے آپ علیحدہ ہو جائیں گے تو کوئی نہ کوئی وہ اختیارات لے گا, کوئی نہ کوئی وہ جوابداریوں پہ کام کرے گا. ہمارے ہاں آپ نے سرتاج عزیز صاحب بہت تجربے کار ہیں, طارق فاطمی بہت تجربے کار ہیں, ان میں سے اگر آپ فارن منسٹر رکھتے تو فارن منسٹر کو چیف آف آرمی سٹاف کو اور ان کی ٹیم کو بلانا چاہیے تھا, یہ فارن آفس میں میٹنگ ہونی چاہیے تھی. اور چونکہ کسی پالیسی میں, کسی سیکیورٹی پالیسی میں, کسی فارن پالیسی میں دخل ہوتا ہے اور انپٹ ہوتی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی, آرم فورسز کی, کامرس کی, فائنانس کی, ان سب کو جمع کر کے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہم اپنے مفادات کو کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ پرماننٹ انٹرسٹ ہوتی ہیں جن انٹرسٹ کو ہر ملک پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, دوستیوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا, اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور ان انٹرسٹ کے لیے اگر آپ کو ایک دوستی کرنی ہے تو آپ کرتے ہیں, دوسری دوستی کرنی ہوتی ہے آپ دوسری دوستی کرتے ہیں. اور اس خطے میں جس چیز پہ ہم سب کو بہت تشویش ہو رہی ہے وہ یہ کہ اب امریکہ جو کہ دنیا کا ابھی بھی ایک ہی سول سپر پاور ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہندوستان کے ساتھ رشتے کو بڑھائے گا اور رشتے کو ایک اس نوعیت کی اہمیت دے گا جو کہ ماضی میں نہیں رہی ہے. اور اس سے ہمیں تشویش ہو رہی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک امبیلنس پیدا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کے علاوہ افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ کچھ کھچا ہوا نظر آتا ہے, اور یہ کھچا ہوا ہونے کے لیے کوئی وجوہات نہیں ہے, کچھ وجوہات نہیں. ٹھیک, یہ ایک اوور آل سچویشن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نجم الدین شیخ صاحب, اس میں کوئی وجوہات نہیں ہے, کوئی وجوہات نہیں. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے. ریاض کھوکھر صاحب آپ سے ہم یہ پوچھیں گے, جو بات ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے تعلقات ہندوستان سے بڑھے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 1999 آنورڈز یہ ایک یعنی کہ ایک تھرسٹ ہے پالیسی کا امریکہ کا, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سوال یہ اٹھائیں گے آپ سے کہ جو پالیسی میکنگ ہے, ہمیں تو لگتا ہے پالیسی میکنگ میں سب سے بڑا بحران ہے, باقی پھر بعد میں آتی ہے بات پالیسی کی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہا ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی اس کا بحران, اور پالیسی میکنگ پہ ہمارا خاص فوکس ہے. ریاض کھوکھر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر فارن سیکرٹری. ریاض کھوکھر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی بھی یہی تھنکنگ ہے بھی جو کہہ رہے تھے نجم الدین شیخ صاحب کہ کیونکہ پالیسی میکنگ کا بحران ہے, ایک الیکٹڈ جو لیڈرشپ ہے وہ رول ادا نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے, اس وجہ سے تھنگز آر موونگ ٹو GHQ. نہیں, میں بالکل شیخ صاحب کے ساتھ متفق ہوں, جو وہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. یہاں حکومت واقعی میرا خیال ہے کومے میں ہے, اور اس وقت کون چلا رہا حکومت ہمیں تو خیر نہیں پتا, اخبار میں عجیب عجیب سی خبریں ہیں. تو دیکھیے آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ ٹیلی ویژن کلپس جو ہے اور یہ جو تصویریں چھپی اس میٹنگ کی جو GHQ میں ہوئی, ساری دنیا نے دیکھی,
اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی کہاں پر یعنی پاور کا توازن کہاں ہے. اور وہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی خوشی سے نہیں کیا, انہوں نے مجبوراً کیا ہے کہ کیونکہ یہاں پر حالات, آپ آس پاس کے حالات دیکھیں جو آپ کے اس وقت خطے میں ہو رہے ہیں, تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے مجبوری سے یہ میٹنگ بلائی ہوئی. اور دیکھیے ہندوستان امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ سے امریکہ چاہتا تھا کہ ہندوستان سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور بہتر ہونے چاہیے, اور ہر یعنی شعبے میں ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. تو ایک تو وہ ہے, اس کے علاوہ پھر افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ بالکل وہ کرائسس جو اس پہ کھوکر صاحب اس پہ واپس آتے ہیں. میں اجاز حیدر صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. اجاز, آپ تو ان چیزوں پر لکھتے رہے اور اب بھی لکھ رہے ہیں, تو از یور ٹیک دا سیم ایز جو دونوں فارمر فارن سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہونا تھا یہ تو انیویٹیبل, یہ تو ہونا ہی تھا جو جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی ہے, اور جی ایچ کیو میں میٹنگ سمبولکلی مطلب یہ کہ اس وقت پروسیس کو آرمی لیڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے معذرت کے ساتھ دونوں بہت ہی جو ہے وہ جہاندیدہ سفارتکار ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک سنیپ شاٹ ویو نہیں لینا ہے ایک کسی چیز کا, اس کی ایک لانگر ٹریجیکٹری ہے, اور یہ ٹریجیکٹری جو ہے یہ کئی دہائیوں پہ محیط ہے. یہ کوئی ابھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کومے میں چلی گئی ہے تو اس لیے جو ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹرز نے جو ہے وہ لیڈ لے لی ہے. ہمیں پتہ ہے, اور انہی کے جو ہیں کالیگ ریاض محمد خان صاحب جو کہ وہ بھی فارن سیکرٹری رہ چکے ہیں, انہوں نے جب افغانستان کے حوالے سے کتاب لکھی تھی تو اس کے اندر بہت تفصیل سے ذکر ہے کہ افغان سیل جب بنا, جس کو انٹر سروسز انٹیلیجنس اور جنرل ہیڈ کوارٹرز لیڈ کرتے تھے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, تو اس زمانے میں دفتر خارجہ نے جو ہے وہ جو اپروچز تھیں پالیسی کی, وہاں پہ دفتر خارجہ نے بہت دفعہ جو ہے وہ جنگ کرنے کی کوشش کی انٹرنلی کہ بھئی یہ اس طریقے سے نہیں, ایسے کیا جائے, لیکن بدقسمتی سے دفتر خارجہ وہ جنگ جو تھا, وہ انٹرنل آرگنائزیشنل جو لڑائی تھی وہ ہار گیا. اور اس کے بعد سے جو کور ایسپیکٹس ہے فارن پالیسی کے, جس کے اندر آپ کا امریکہ کا معاملہ بھی ہے, ہندوستان کا معاملہ بھی ہے, افغانستان کا معاملہ بھی ہے, یہ وہ تمام ممالک ہیں جو کور ایسپیکٹس ہے فارن پالیسی کے کہ جن کو آپ نے سیکیورٹائز کیا ہے. So there has been a securitization of this foreign policy, اور وہ سیکیورٹائزیشن میں ہمیشہ جنرل ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور اس کے اندر جب بھی کوشش کی گئی ہے سویلین انکلیو کی طرف سے, اور میں سائٹ کر سکتا ہوں آپ کو واقعات, اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے نا باخبر ہیں ان واقعات کے, کہ جہاں پہ سویلین انکلیو نے لیڈ لینے کی کوشش کی ہے وہاں پہ مختلف طریقوں سے سویلین انکلیو کو دبایا گیا ہے. تو اب اس میں نے تو ایک بات بالکل واضح کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک جو بیس لائن ہے وہ ہے سویلین سپریمیسی کی, لیکن چلیں ہم فار دا سیک آف دی آرگیومنٹ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈے فیکٹو وہ بیس لائن تو ہے نہیں, تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. اب ہم نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کے بعد پھر ہم جنرل ہیڈ کوارٹر سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا جو وائلیشن ہوئی ہے, جو آپ نے سرخ لکیر کھینچی ہوئی تھی بلوچستان میں ڈرون حملوں کے حوالے سے, آپ نے اس کے اوپر کیا مربوط پالیسی بنا رہے ہیں آپ؟ I would like to know as a writer and as an analyst کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز جو ہے اس کے اوپر کیا پالیسی بنا رہا ہے. اور یا پھر یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ جب پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوا, جوائنٹ جو اجلاس تھا جس میں سروسز چیفز بھی تھے, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی تھے, وہاں پہ جس وقت باہر نکلے اور آرمی چیف نے جو میڈیا سے بات کی جس کے اندر انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹس دیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے, ڈرون حملوں کے حوالے سے اور خطے کے اور حالات کے حوالے سے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ بیس لائن میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے, لیکن ہم نے ڈے فیکٹو تسلیم کر لیا کہ ہی از دا مین ہو از لیڈنگ اٹ. دین آئی ووڈ لائک ٹو نو آلسو ہاؤ ہی انٹینڈس ٹو ریزالو دس, ہاؤ ڈز ہی انٹینڈ ٹو ڈیل ود دس. اچھا جین صاحب آپ کے پاس فورن پالیسی جو ہے, اور یہ آپ کے پاس دو سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, فورن پالیسی کا سیکورٹی پالیسی از جسٹ ون ایسپیکٹ آف فورن پالیسی. ٹھیک, it's the tail, it cannot wag the dog. بے شک بے شک. جین صاحب یہ ذرا بتائیں, اس سے پہلے میں واپس ان کے پاس جاؤں فارمر فارن سیکرٹریز کے پاس, کہ یہ جو اجاز بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین سپریمیسی تو is supposed to be very fundamental to the way we run the country. Naseem, sorry,
اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی از فنڈامنٹل، لیکن اعجاز صاحب نے ایک ہی سانس میں دو باتیں کہی ہیں. ایک طرف وہ سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے ریڈ لائن ڈرون اٹیکس کے حساب سے ڈرا کی ہوئی تھی، اب آپ مجھے اپنا کیونکہ وہ ڈی فیکٹو بات کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ڈی فیکٹو آرمی چلا رہی ہے. دیکھیں اس وقت آئی تھنک دونوں آنریبل جو فارن سیکریٹریز ہیں انہوں نے بھی کہا، اعجاز صاحب نے بھی کہا، اینڈ آئی تھنک یو ول آلسو ایگری کہ اس وقت ایک ڈس فنکشنل فارن پالیسی، اف ناٹ اسٹیٹ، آئی وڈ سے ناٹ اسٹیٹ بٹ ایٹ لیسٹ فارن پالیسی اتنی ڈس فنکشنل ہے کہ ایک طرف ہمارے اپنے ریجن میں ہم آئسولیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، سعودی عربیہ ہم سے دور، یو اے ای تھوڑا ہم سا سے واپس دور، نہیں پہلے میں ابھی کھوکھر صاحب بھی بات کر رہے تھے پالیسی کی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس پہ ہم دیکھ لیں کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے. کیا یہ جو فوج اس وقت از کالنگ دا شاٹس، وہ اسی لیے از کالنگ دا شاٹس بیکاز ویکیوم ہے؟ دیکھیں ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج سے ایک ماہ پہلے جب تک نواز شریف صاحب باہر نہیں گئے تھے اپنی ہارٹ سرجری کے لیے تو آرمی واز ناٹ کالنگ دا شاٹس، آئی وڈ سے. اور آپ دیکھتے تھے کہ چیف آف سٹاف ہر تیسرے دن پرائم منسٹر آفس میں ان کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور جو بھی کنسلٹیشن یا مشورہ ہوتا تھا ان کے آفس میں ہوتا تھا. تو سپریمیسی واز دیئر، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ایک ویکیوم ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے 3 کی فورن فیڈرل منسٹرز دے آر ناٹ آن ٹاکنگ ٹرمز ود ایچ ادر. فورن آفس ہے تو دے آر لوکنگ ٹوورڈ 3 فورن منسٹرز، پرائم منسٹر ہمسیلف، سرتاج عزیز صاحب اور فاطمی صاحب. تو اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے کسی فورن پالیسی میں کیا کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ 3 فورن منسٹرز تو ہوں ٹو سے فنکشنل ایک بھی نہ ہو، اور پھر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ریجن کے اندر آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو جیسے اعجاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں آرمی ملٹری جو ایسپیکٹ ہے اس کی انپٹس ضرور دیتی ہے، ملٹری ڈپلومیسی کی حد تک انپٹس دیتی ہے، بیکاز افغانستان میں ہمارا سب سے بڑا کنسرن پورے پاکستان کا ہے، بٹ فرنٹ لائن پہ چونکہ فوج نے اس کو فیس کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2611 کلومیٹرز کا پاک افغان بارڈر جو ہمیشہ سے محفوظ رہا ہے، آج وہ بالکل انڈیا اس کی ایک طرف بیٹھ گیا ہے، پاکستان ایک طرف سے ہے، اور وہاں وہ انڈیز کی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی یوز کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی آ رہے ہیں. تو someone has to come and face it. Someone has to come. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے کہتے چلیں کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں موجود تھے تو اس وقت تک تو میٹنگز وہیں ہوتی تھی پی ایم ہاؤس میں. کسی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پالیسی ایشوز پہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ بڑی باقاعدگی سے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، چاہے چائنا کے حوالے سے ہو، چاہے انڈیا کے حوالے سے، اور چاہے پرنس کریم آغا خان کو فون کر کے افسوس کرنے کی بات ہو، ان سب میں، اور چاہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو انگیج کرنے کی بات ہو. لیکن یہ حقائق ہیں ہمارے جو اس وقت سچویشن ہے اس کے. لیکن یہ حقائق کیوں پیدا ہوئے، اعجاز سے بات کریں گے کیونکہ ان سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کرتی ہوں. ہمارے اس میں جو اونرس ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ سویلین لیڈرشپ پر ہوگی، تاریخ ہماری جو بھی رہی ہو، لیکن اب الیکٹڈ سویلین لیڈرشپ کو لیڈ لینے کی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر پینلسٹ کے پاس واپس جائیں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پالیسی میکنگ کا ملک کے اندر جو بحران ہے، اور اگر ہم یہ کہتے چلیں کہ ملک کے اندر آپس میں اداروں میں ایک اسٹیٹڈ ایک قسم کا کولڈ وار، جنگ والی سچویشن ہے، تو وہ شاید غلط نہ ہوگا. یہ بڑی ان پلیزنٹ ریالٹی ہے، لیکن ٹینشنز ہے، ڈائیورجنس ہے، کوئی لیڈرشپ ایک پیج پر لے کر کے نہیں جا رہی. اور اجاز میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں جو ہمارے فارمر فارن سیکرٹریز ہیں، اور کسی حد تک میرا بھی وہی ویو ہے، جنرل صاحب کا بھی ظاہر ہے، جنرل صاحب کا تو ہوگا یہی ویو. یہ بتائیے کہ پاسٹ تو ضرور ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر 18 مہینے میں الیکٹڈ پرائم منسٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہیں کرتے، 50 کابینہ کی میٹنگ ہر سال ہونی چاہیے، اگر وہ بھی 4-6 ہوئی ہوں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کون اس کو سنبھالے گا، کون اس کو لے کے آئے گا، سویلین اسینڈنسی کون کرے گا اچیو؟ اچھا نسیم، اس میں 2 پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ جو انٹر آرگنائزیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پہ اگر ایک سینٹرل اتھارٹی ہو بھی
امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ شاپس, وائٹ ہاؤس ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پینٹاگون ہے, CIA ہے, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ملک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ ان پٹ جو ہے وہ مینیجریل اور پالیسی ان پٹ جو ہے وہ آپریشنل ان پٹ جو ہے وہ آرمی کی طرف سے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے زیادہ آتی ہے, تو اس لیے ان کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا یہ ڈرونز کے ایشو کے اوپر کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نسبت جو ہے وہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا رول زیادہ تھا. یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اس میں پھر بھی جو سویلین سپریمیسی کی بیس لائن ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ بیس لائن جو ہے وہ وائلیٹ ہوتی ہے کانسٹنٹلی. اب آئیں اس طرف کہ جو آپ نے بات کی 18 مہینے سے, اس میں جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز میں جو کنسولیڈیشن ہے وہ ہمیشہ اس کا اونس جو ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سویلین انکلیو پہ ہوتی ہے, اور وہ بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے وہ سویلین انکلیو نے اس ذمہ داری کو ایسن طریقے سے نہیں اٹھایا. بٹ دیٹ سیڈ, جو میں بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے, آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کے آپ پالیسی دیکھ لیں, ان سب نے انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے ان اینڈ تھرو نان کائنیٹک مینز. ٹھیک, کیونکہ سب سے جو بنیادی چیز ہے فورن پالیسی کی جو تھرسٹ ہے وہ ہمیشہ نان کائنیٹک مینز پہ ہوتا ہے, اور ان نان کائنیٹک مینز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے پیچھے آپ کی کائنیٹک فورس ہوتی ہے. ٹھیک, یہ جو آج بات ہو رہی ہے کہ ہماری تنہائی کی, اس تنہائی کا تعلق پچھلے 18 ماہ سے نہیں ہے. اس تنہائی کا تعلق جو ہے وہ ہماری ان پالیسیز کے ساتھ ہے جو کہ پالیسیز صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پہ وہ پالیسیز رد ہو چکی ہیں, اور انڈیا نے اپنا بیانیہ جو ہے وہ بین الاقوامی بیانیے کے اندر پلگ ان کیا ہے. ٹھیک, تو ہماری جو تنہائی ہے اس کا تعلق, اب آپ دیکھیں ہمارا جو دفتر خارجہ ہے, وی ہیو سم ایبسولوٹلی بریلینٹ ڈپلومیٹس, 2 تو آپ کے پروگرام پہ بیٹھے ہیں, ان کے علاوہ بھی, لیکن ڈپلومیٹس کیا کرتے ہیں, یہ دے آر دا مارکیٹرز. ٹھیک, اب آپ جو پروڈکٹ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں دنیا میں, اگر اس کے لیے بائرز کی تعداد ہی کم ہوتی جا رہی ہے, اس کے گاہک ہی آپ کو نہیں مل رہے, تو آپ کیا جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ جو آپ کے ڈپلومیٹ ہے, جو آپ کا سفارتکار ہے, وہ کوئی معجزہ دکھائے گا؟ وہ معجزہ تو نہیں دکھا سکتا. اجازت آپ کی, ابھی آپ یہ نیشنل یہ نیوکلیئر نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. NSG کے معاملے کو لے لیں, NSG کی سب سے بڑی ستم. اجازت میں آپ کا جو انڈیا والا پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اسی کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا نجم الدین شیخ صاحب کہ انڈیا کا جو ایشو ہے یہ ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کوئی انڈیا پر کوئی کمپریہنسو میٹنگ کی ہو. اتنے ایلیمنٹس تھے انڈیا پالیسی کے جو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. آخر ہنا ربانی کھر پچھلی حکومت میں یہی آرمی تھی, یہی اجاز سیٹ اپ تھا, لیکن ہنا ربانی کھر نے جو MFN کی ٹریٹی واٹ ایور اٹس نیم واز اس کو کافی آگے لے کے گئی تھی. تو نجم الدین شیخ صاحب, جو ایبسنس آف ایک کرنا پالیسی, ہاں جو ایبسنس ہے کہ پالیسی پر فوکس ہی نہ کرنا, کمپریہنسو میٹنگز نہ کرنا, تو اس میں تو پھر ظاہر ہے فوج جو ہے اس کی اسینڈنسی ہوگی. نہیں, اچھا بالکل ہوگی. اور دیکھیے فوج کی ایک مائنڈ سیٹ ہے, فوج کی ایک بلنکرڈ ویو ہے. فورن آفس میں یہ بلنکرڈ ویو کی اجازت نہیں ہوتی. آپ ایک ان پٹ ہوتی ہے کہ سیکیورٹی کا کیا پہلو ہے, لیکن اگر مثلاً میں اپنے پڑوسی چین کا مثال آپ کو دوں تو پریزیڈنٹ شی نے اور اس سے پہلے جو پریزیڈنٹس رہے ہیں ابھی انہوں نے اپنے ڈیفنس بجٹ کو بڑھایا ہے, اور وہ ڈیفنس بجٹ اب امریکہ کے پیچھے دوسرے نمبر پہ ہے دنیا بھر میں. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ چین نے یہ کہا ہے کہ آپ پالیسیز آر ڈٹرمنڈ بائی اکنامک انٹرسٹ ناٹ بائی سیکورٹی انٹرسٹ. سیکورٹی انٹرسٹ play a secondary role, economic interest play the first role. اور فورن آفس کا یہی رول ہے کہ ابھی جب آپ بات کرتے ہیں اپنے لوکیشن کی تو آپ بات کرتے ہیں جیو اسٹریٹجک. دس از نانسنس. جیو اسٹریٹجک نہیں ہے, یہ جیو اکنامک ہے. اور اگر آپ جیو اکنامک سے برج بننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے لوکیشن کو اپنے لیے ایک تنہائی کا پہلو اختیار کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اب مجھے بتائیے, میں اب ملٹری کو چھوڑتے ہوئے میں اپنی سویلین آرگنائزیشنز کی بات کرتا ہوں. منسٹری آف انٹیریئر کا ایک خط جاتا ہے ایرانین سفارت کو, جس کو ان کے اختیار نہیں ہے, رولز آف بزنس نہیں ہے. یعنی ہم اپنی انسٹیٹیوشنز کو توڑ رہے ہیں.
وہ جب وہ خط اس نوعیت کا لکھا جاتا ہے سیکرٹری انٹیریئر کی طرف سے ایرانین امبیسڈر کو، جس کا ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ رولز آف بزنس میں واضح ہے کہ آپ دوسری ملک کی سفارتوں کے ساتھ آپ صرف رابطہ کر سکتے ہیں بذریعے وزارت خارجہ. اچھا، via the ministry. Second, you have people tweeting about the Iranian visit. I am particularly, مجھے اس کی خاص طور پہ خفگی ہے کہ اور لوگوں کو کسی قسم کی اسٹیٹمنٹس اس موضوع پہ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مجھے ایک سینئر آرمی آفیسر نے کہا، بہت سینئر آرمی آفیسر نے، کہ جب آپ اختیار چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی وہ اختیار لے گا. اور یہ میں صرف سول اور ملٹری ریلیشن شپ کی نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جی ایچ کیو میں میرے محکمے پہ کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، فلاں وجوہات کے لیے معاملہ ٹھپ ہو گیا. لیکن اگر میں چھوڑ دیتا تو لوگ اس کے لیے تیار تھے کہ میری اختیارات جو ہیں وہ اور کسی کو دیے جائے. تو یہ اختیارات کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اعجاز حیدر صاحب نے جو بات کی کہ یہ افغان سیل کی، صحیح ہے، لیکن وہ ملٹری گورنمنٹ تھی. اب ملٹری گورنمنٹ نہیں ہے، اب سویلین گورنمنٹ ہے. سویلین گورنمنٹ کو اپنے آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا. لیکن اسرشن میں یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان ہے تو اس نیشنل ایکشن پلان کو آپ امپلیمنٹ کریں. اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کسی کو خیال آئے گا کہ اگر اس ملک میرے دوست نے کہا ہے کہ کائنیٹک مینز یوز ہوتے رہے ہیں. اس وقت آپ کے پاس 3 ٹائمز کے ایکسپیرینس پرائم منسٹر ہیں، 2/3 میجورٹی ہے. اگر پھر بھی انٹیریئر منسٹر ایک چینل وائلیٹ کر کے لیٹر فورن آفس کو لکھ رہے ہیں تو دیکھو اس میں آرمی کی تو کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ان کو کسی نے نہیں پوچھا. جو کائنیٹک مینز کی یہ بات کر رہے ہیں اس ٹویٹ کی حد تک آئی ایگری ود یو. لیکن یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کائنیٹک مینز کی، کہاں پہ آرمی نے انٹرفیئر کیا ہے یا کہاں پہ آرمی نے اسپیس ڈینائی کیا ہے. اور ویری رائٹلی سیڈ بائی نجم الدین شیخ صاحب کے ملٹری رول میں when President Musharraf was there, well at that time the Afghan cell and they were functioning, but now nobody is dictating them the terms. Nobody is dictating the terms. Nobody is dictating the terms. ویکیوم میں آ کے فوج جو ہے اپنا رول ادا کری. ناظرین، رول جو کہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، بہت دفعہ کراسنگ دا لائن کمنگ انٹو دا سویلین ارینا. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اور ریاض کھوکھر صاحب کے پاس جائیں گے. وہ ملٹری رولر کے دوران وہ ہی واز فارن سیکرٹری، ان کا کیا ایکسپیرینس رہا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہماری پالیسی کا ایک بحران کی سی تو کیفیت رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں 80 کی دہائی سے تو جو ابھی اعجاز حیدر کہہ رہے تھے کہ ایک ہماری سیکیورٹائزیشن ہوئی ہے پالیسی کی، کہ اس کو ہم کہیں گے ملٹرائزیشن ہوئی ہے، چاہے افغان جنگ ہے اور اس کے بعد جو ہندوستان کے حوالے سے جو تعلقات ہیں، تو ہم نے بیسکلی لیڈ کیا ہے تھرو اے ملٹرسٹک اپروچ. جو نجم الدین شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامکس ہے، اکانومی جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے، بٹ آبویسلی سیکیورٹی بھی کرٹیکل ہے. ریاض کھوکھر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ فورن سیکرٹری تھے، تو اب جب بات ہوتی ہے کہ جو ہے ہماری فورن آفس ہے، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس کو مارجنلائز کیا جاتا ہے، تو فورن آفس کی جو اپنی ایک سٹیچر ہوتا ہے، اس کا جو ایک ان پٹ ہوتا ہے، اس کی جو ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے پالیسی میکنگ میں، اس کو کون کرتا ہے؟ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ دیکھیے نسیم، بڑی سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی زبردست قسم کا میتھمیٹکس انوالو نہیں ہے. سیدھی سی بات، دیکھیے پرائم منسٹر از دا فارن منسٹر. جہاں تک سرتاج عزیز صاحب کا تعلق ہے اور طارق فاطمی صاحب کا، یہ لوگ فیصلے نہیں کر سکتے. یہ فیصلے کے لیے ان کو پرائم منسٹر کے پاس جانا چاہتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میٹنگ ہوئی جی ایچ کیو میں، یہ آپ کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر ہوئی؟ یو تھنک کہ دار صاحب یا
सरताज अजीज साहब ये फैसला कर सकते थे कि 4 वजीर जाकर वहाँ हाजिर हो जाए। एक तो चीज है ये। दूसरी चीज ये है कि अपना इजाजत साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। खोखर साहब मैं आपको ये जवाब दे दूं। लेट मी फिनिश प्लीज। जी जी आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर देख लीजिए 1971 से 77। उसमें कौन इंचार्ज था? उसमें फौज की क्या इनपुट थी? Was the army leading the foreign policy decisions? नहीं। अब भाई ये सिविलियन हुकूमत है, इनकी इतनी पावर है पार्लियामेंट वगैरह में, तो ये खड़े हों, ये फौज को अपनी जगह पर रखें। ये वो फौज इसलिए स्टेप इन कर रही है क्योंकि मामले बहुत सीरियस हैं और कोई फैसला करने वाला नहीं है। तो अब मेरा मतलब ये तो मजबूरन वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया पॉलिसी हमारी ठीक है, वी नीड अ रीथिंक ऑन इट, वी नीड अ रीथिंक ऑन अफगान, बहुत सी चीजों पे करना है, मगर यही करेंगे ना। आखिर प्राइम मिनिस्टर का ही काम है ना कि ये बुलाए मीटिंग और वहाँ फैसला। अब देखिए इस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं थे वहाँ, अब उनकी क्या हैसियत है? जी थोड़ा सा मजायका खेज बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एजाज और वो वहाँ मौजूद नहीं थे उस मीटिंग में। और ये मैं रियाज खोखर साहब कहना चाहती थी कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा गया था। ये मालूम है हमें कि मुल्ला मंसूर को जब मारा गया तो उसके 2 दिन बाद से सरताज अजीज साहब कह रहे थे आर्मी चीफ से कि मीटिंग होनी चाहिए। तो पहले मीटिंग एक हुई जिसमें कि DGMO मौजूद थे और ISI के चीफ, उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने जब मीटिंग अग्री किया कि मीटिंग करें तो मेरे ख्याल है उन्होंने वहां बुला लिया और ये सब समझे कि ये बेहतर है कि वहीं चले जाएं, जो कि नजमुद्दीन शेख साहब नसीम, it doesn't work that way. I don't think they asked the prime minister, sir, may I just say that they didn't. या 4 वजीर वहाँ पेश नहीं हो सकते थे, ये मैं आपको यकीन। सर आप उसको पेशी कह रहे हैं, मेरे ख्याल है they took it in the routine। एजाज अब आप आए जरा थोड़ा सा, क्योंकि नहीं होना नहीं चाहिए, बट अब हालात ये ना कि वो शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार साहब भी चले जाते हैं बार बार मिलने। मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ का क्या है, हायरार्की में किधर है? शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है एज चीफ मिनिस्टर, वो आर्मी चीफ को नहीं बुला सकते। तो नहीं तो मिनिस्ट्री नहीं हम तो कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी वहाँ गए। इजाज आपके पास मैं आना चाहती हूँ, ये बताएं कि तमाम बात हैसियत की और हायरार्की की और लीड करना और कंसेंसस बिल्ड करना और पॉलिसी में चेंज लाना, इजाज प्राइम मिनिस्टर हैज टू लीड दिस। जी देखिए बात यह है कि एक तो जो खोखर साहब ने कहा 71 से 77 की जो बात उन्होंने की, वो ज़माना बहुत मुख्तलिफ था इस हवाले से कि 71 की जो एक ह्यूमिलिएशन हुई थी उसके बाद जो है वो फ़ौज को तकरीबन 7 साल लगे रिकवर करते हुए, और 7 साल के बाद जो हुआ वो तो सबके सामने है, और फिर उसके आगे जो 11 साल तक चला वो भी सबके सामने है। सो द पॉइंट इज़ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि सिविलियंस विल हैव टू असर्ट देमसेल्व्स, लेकिन देखिए अब मैं कुछ चंद आपसे छोटे से सवालात पूछ लेता हूं। एक तो सवाल ये है, अभी वापस आते हैं आपके पास खोखर साहब, ये इजाज खत्म कर लें। आई एग्री विद यू खोखर साहब, आई एग्री विद यू। वो तो आप एक और जो है ना यू इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल न्यू इलेक्शंस और नए मैंडेट के साथ आए ताकि जो अपोजिशन है वो भी अपनी जगह पे लगे और फौज जो है वो भी उसको भी एक जो है ना सिग्नल। इजाज वैसे अगर नए मैंडेट के साथ इजाज है ना यहाँ पे इजाज अगर मैंडेट के साथ आएंगे और यही अप्रोच होगी तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इशू मैंडेट का इजाज या अप्रोच का प्राइम मिनिस्टर की? नो आई नहीं इसमें अप्रोच का, इसमें दोनों इश्यूज हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखें यहाँ पे गुफ्तगू हमारी बहुत गड़बड़ हो गई है। वी हैव टू, और वो होता है टेलीविजन के ऊपर जितनी भी कोशिश की जाए कि उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं निकल जाती है। There's the de jure and then there's the de facto, okay? अच्छा, de jure में आपने जो है वो एक चीज को देखना है और उसमें इस बात पे इत्तेफाक है, और खोखर साहब ने भी कहा कि भाई फिर फौज को अपनी जगह पे रखें। टू पुट इट इन पॉइंट पंजाबी, इस पे तो हमारा इत्तेफाक है ना कि फौज अपनी थां ते नहीं,
So the تو کیوں point نہیں really ہے اٹھاتے کہ کیوں اب نہیں سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیسے فوج کو اجاز صاحب فوج کو اپنی تھاں پہ رکھنے کے لیے یا آپ کو قائد اعظم چاہیے یا ذوالفقار علی بھٹو چاہیے جن کے کلوزٹ میں سکیلیٹن لٹکے ہوئے ہیں نا جو یا دفاع کر رہے ہیں اپنی ایکسیسز کا جو ماڈل ٹاؤن میں کی یا دفاع کر رہے ہیں پیناما لیکس کا یا کوئی راجہ رینٹل بن جاتا ہے کوئی گیلانی بن جاتا ہے کوئی اس طرح بن جاتا ہے پروسیس چلے گا نا جن صاحب پروسیس چلے گا لیڈر ود اے کیریکٹر اینڈ دس مچ مینڈیٹ کین لیڈ اینڈ پٹ دا آرمی ان اٹس پلیس نہیں دیکھیں نا put the army in its place لیکن جب ویکنسز ہوتی ہیں تو then they have to make سب سے زیادہ compromises ویکنس ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کیا جی نجم الدین شیخ صاحب before we close That's right, Naseem. That's the whole point. You cannot undermine institutions and then expect to be able to form coherent policies. یہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی. آپ اگر انسٹیٹیوشنز کو ڈیمالش کر رہی ہیں, آپ نے اگر وزارت خارجہ کا جو رول ہے کہ اٹ از دا پرنسپل ٹول فار دا فارمولیشن آف فارن پالیسی, جس کی اپروول کیبنٹ کو دینی ہے لیکن جس کی فارمولیشن میں پرنسپل رول منسٹری آف فارن افیئرس کا ہے, اگر آپ نے ہٹا دیا تو آپ ایک اور ڈسکشن کیجئے اور وہ ڈسکشن آپ اسی پہ رکھیے کہ آپ کی فارن پالیسی ہونی کیا چاہیے. اس وقت آپ جو اپنے آپ کو تنہائی کا ایک آپ کے سامنے منظر آ رہا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے اور اپنے پڑوسی جن کے ساتھ آپ کی کوئی خاص اختلافات نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ کے رشتے کیوں بگڑ رہے ہیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے.